नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। सूरतुल हुजरात आयत नंबर 13। ऐ लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया। मेरी माओ और बहनों, जो आयत करीमा आपके सामने मैंने तिलावत की है, सूरतुल हुजरात आयत नंबर 13 है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ का ऐलान किया कि ए लोगो, या अय्युहन्नासु, ए लोगो, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया। मेरी अजीज़ा, अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े ऐलान कर दिया कि इंसान होने के नाते जो मर्द और औरत दोनों जो है वो बराबर दर्जा रखती है, मर्द और औरत के बराबर दर्जात हैं। इसी तरह आमाल पर भी जज़ा और सज़ा में दोनों बराबर और यकसों हैं। अरशाद बारी ताला है, सूरतुल नहल आयत नंबर 97 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया है कि जो शख्स नेक अमल करेगा, मर्द हो या औरत, वो मोमिन भी हो, तो हम उसे दुनिया में पाक और आरामदा ज़िंदगी से ज़िंदा रखेंगे और आखिरत में इनके आमाल का नहायत हम अच्छा सिला देंगे। मेरी अजीज़ा, अगर हम दुनिया में आरामदा ज़िंदगी बसर करना चाहती हैं ना, दुनिया में आरामदा ज़िंदगी बसर करना चाहती हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हम नेक अमल करें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो हमने पढ़ा है उस पर हम अमल करें, फिर ही हम दुनिया के अंदर आरामदा ज़िंदगी बसर कर सकेंगी, दुनिया के अंदर आरामदा ज़िंदगी बसर करेंगे और फिर आखिरत में भी हमें अच्छा सिला मिले। अच्छा सिला क्या होगा हमारा? अच्छा सिला हमारा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत अता फरमाएंगे। मेरी अजीज़ा, अरशाद बारी ताला है, सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 73 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन का जिक्र किया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों, मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को सज़ा दे। अल्लाह ताला ने औरत की हैसियत को हराम और ममनू करार दिया। इस हैसियत को, कौन सी हैसियत? जो मरने वाले शोहर के माल में इसे शुमार नहीं किया जाता था इस्लाम से पहले, लेकिन इस्लाम ने आके औरत को जो मकाम व मर्तबा दिया, अब हम देखें कि कुरान के अंदर उस चीज़ का फिर जिक्र कर दिया। पहले औरत को कोई मकाम व मर्तबा नहीं था, इस्लाम से पहले औरत की कोई हैसियत नहीं थी, इस्लाम से पहले औरत को कुछ नहीं समझा जाता था। उसके पैदा होने पर ही उसको ज़िंदा दफना दिया जाता था। उसके शोहर के फोत हो जाने के बाद उसके साथ जुल्म ज़्यादती की जाती थी। लेकिन मेरी अजीज़ा, इस्लाम ने आके औरत को जो मकाम व मर्तबा दिया वो किसी और दीन ने नहीं दिया। अरशाद बारी ताला है, सूरतुन निसा आयत नंबर 19 के अंदर ऐलान क्या किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती औरतों को गुरसे में ले बैठो। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते तुम औरत पर, ज़बरदस्ती तुम उसके वारिस नहीं बन सकते। इस्लाम ने आकर ये भी चीज़ तुम्हें सिखलाई। अल्लाह ताला ने ख़वातीन को उनकी अपनी एक मुस्तकिल हैसियत की ज़मानत दी है। माले वरासा में शुमार नहीं किया जाता था, बल्कि इस्लाम ने आके इन्हें
وراثت کے اندر جو وراثت کا مال ہے اس میں اس کا حصہ رکھا. عزیز و اقارب یعنی جو زیادہ اس کے قریبی رشتہ دار جیسے شوہر باپ ہے بھائی ہے اس کے مال کے اندر اس کا حصہ متعین کیا ہے. اور اس چیز کا بھی اعلان اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کر دیا. میری عزیزہ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ ماں اور باپ اور عزیز و اقارب کے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصہ اس کا مقرر کر دیا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصہ اس کا مقرر کیا ہوا ہے. لیکن میری عزیزہ آج کے دور میں کیا ہے، زمانہ جہلیت والے طور طریقے اپنائے جا رہے ہیں. کیا کہا جاتا ہے جی ہم نے بیٹی کو جو ہے وہ جہیز دے دیا، اس کا وراثت میں اب کیا حصہ ہے. اس کو اتنا زیادہ جو جہیز بنا کر دیا ہے وہ اس کی جو ہے اب اس کے بھائیوں نے اس کے باپ نے اتنا اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا، جبکہ یہ چیز اسلام میں ثابت نہیں ہے. جہیز دینا تو اسلام میں ثابت نہیں ہے. اور ہاں جو اس کا حق ہے وراثت کے اندر وہ اس کا حق مارا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ بھائی بہنوں کو کیا کہتے ہیں والدین کے فوت ہو جانے کے بعد؟ بہن اگر آپ نے اپنا حصہ لینا ہے تو لے لو اور میرے دروازے تیرے لیے بند ہے، میرے گھر میں نہ. تو بہنیں بھی ساری اپنے والدین کی خالی چارپائی دیکھنے ہی کے لیے، اپنے والدین کا خالی کمرہ دیکھنے کے لیے وہ کیا کہہ دیتی، وہ بیچاری مجبور ہو کر کہہ دیتی ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ ہمارا حصہ ہمیں نہ دیں لیکن اپنے دروازے ہمارے لیے بند نہ کرنا. کیوں؟ اس گھر کے اندر میرے والدین نے مجھے جنم دیا، میرے والدین اس گھر میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن آج میں ان کی خالی چارپائی ہی دیکھنے کے لیے آ جاتی ہوں. اس کو جو ہے خالی چارپائی دیکھنا جو ہے یہ بھی میرے لیے بالکل بند نہ کرنا، میں اپنا حصہ تمہیں معاف کر دوں. میری عزیزہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. اور میری عزیزہ اگر تیرے پاس صرف ایک لڑکی ہے نا تو اس سے ایک لڑکی ہے یا اس سے زیادہ ایک لڑکی ہے یا پھر 2 سے زیادہ تیرے پاس لڑکی ہیں تو انہیں 2/3 مال دیا جائے گا. اگر ایک ہی لڑکی ہوگی تو اسے نصف مال دیا جائے گا. قرآن نے آ کر بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان جو حصہ تقسیم کرنا ہے وہ واضح فرما دیا ہے کہ بیٹے کے لیے 2 حصے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک بیٹی ہے تو اس کے لیے نصف مال ہے، اگر ایک سے زیادہ تیرے پاس بیٹی ہیں تو اس کے لیے 2/3 مال ہو. تو پھر تم کیسے اپنی بیٹیوں کو اپنے جو ہے وراثت کے اندر سے جو ہے وہ نکال رہے ہیں کہ وراثت کے اندر بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے بیٹی کا حصہ؟ سورۃ النساء کھول کے تو دیکھو، سورۃ النساء پڑھ کر تو دیکھو، کیوں تم بیٹیوں کو اس کے حصے سے محروم رکھ رہے ہو؟ اسی طرح متعدد مقام پر متعدد آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جو مال میراث کے بارے میں ہیں. ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، جس صورت میں بھی خواتین ہے اس کا حصہ جو ہے وہ متعین کیا گیا ہے. اس کے حصے کو متعین کیا گیا ہے کہ ماں کا حصہ یہ ہے، بیٹی کا حصہ یہ ہے، بیوی ہے تو اس کا حصہ یہ ہے، بہن ہے تو اس کا حصہ یہ ہے. میری عزیزہ اسلام نے آ کے تمہیں یہ مقام و مرتبہ دیا. اسی طرح ازواجی زندگی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیویوں کی حد متعین کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، لیکن شرط ساتھ کیا رکھی ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ تم نے عدل و انصاف ختم نہیں کرنا. اگر تم ان کے درمیان عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتے پھر تمہارے لیے ایک بیوی. اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان کے درمیان عدل و انصاف قائم نہیں رکھ سکتے پھر ایک ہی بیوی. لیکن اگر تمہارے پاس حیثیت ہے کہ تم ایک سے زیادہ 4 بیویاں تم کر کے ان کے درمیان چاروں کے درمیان جو ہے
تم وہ اپنا عدل و انصاف قائم رکھ سکتے ہو تو باخوشی تم 4 بیویاں کرو، لیکن شرط کیا رکھی گئی کہ چاروں کے درمیان تم نے کیا کرنا ہے؟ عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ حسن معاشرت کو واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں بھی جو اعلان کیا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ تم نے جو ہے وہ رہنا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ، اور پھر ان کے مہر، عورت کو جو حق مہر دیتے ہو اس کی مکمل ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ اگر عورت اپنی خوش دلی کے ساتھ تمہیں وہ معاف کر دے، فرمان الہی ہے کہ عورت کو ان کا حق مہر راضی خوشی دے دو۔ ہاں اگر عورت اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ حصہ تمہیں معاف کر دے، کچھ حصہ تمہیں بطور وہ خوشی کے ساتھ دے دے، تم اس کو کھا پی سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے کہ زبردستی تم اس سے معاف کرواؤ۔ خوشی کے ساتھ اگر وہ تمہیں دے تو تم اس کو شوق سے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنے شوہر کے گھر کے اندر ایک جو ہے وہ نگہبان کی حیثیت سے عطا کیا، کہ نگہبان اس کو بنایا کہ جو امر اور نہیں کی مالک ہوتی ہے، اپنے بچوں کی جو ہے وہ نگہبان اور سردار ہوتی ہے۔ یہ نہیں کرنا جی شوہر گھر سے باہر ہے، اس نے اتنی دیر تک گھر میں آنا ہے، اس کے آنے سے پہلے گھر کو تالا لگایا اور ایک نہیں 7 گھروں کے اندر چکر لگائے، اس کے پاس چلے گی، اس کے پاس چلے گی، اس کے پاس چلے گی۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے گھر کی نگہبان بنایا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ شوہر بیچارہ باہر بیٹھا تمہارے لیے کما رہا ہے، تمہارے بچوں کے لیے کما رہا ہے، وہ کما کے تمہیں بیچ رہا ہے، تم بیجا خرچ کرتی جا رہی ہو۔ یہ کام کے لیے نہیں، تمہیں تو نگہبان بنایا کہ تو اس کے مال کی بھی حفاظت کر، تو اس کی عزت کی، آبرو کی حفاظت کر، اس کے بچوں کی نگہبان ہے، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کر۔ میری عزیزہ، بچوں کی تربیت عورت نے کرنی ہے۔ شوہر کے غیر موجودگی کے اندر عورت کا حق نہیں بنتا کہ وہ کسی غیر کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے، تمہیں اس کے گھر کی نگہبان بنایا ہے، تمہیں اس کے گھر میں رہنا ہے، نگرانی کرنی ہے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بستر پر کسی کو بلانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تمہیں اتنا مقام و مرتبہ دیا، کس نے دیا؟ اسلام نے آ کے، تیرے اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ دی، ورنہ زمانہ جاہلیت میں عورت کی کیا قدر تھی؟ کوئی قدر نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ تو سارا مقام و مرتبہ تمہیں ملا تو اسلام کے آنے کی وجہ سے ملا۔ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر، عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچے کی نگران ہے۔ اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ اسی طرح شوہر پر بھی معروف طریقے سے بیوی کا نان و نفقہ اور لباس وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے۔ حق ہے اس کو، دیا گیا اس کو کہ اگر عورت تیرے گھر کی نگرانی کر رہی ہے، تیرے جو ہے بال اور بچوں، تیرے مال کی حفاظت کر رہی ہے، تیری غیر موجودگی میں تیرے گھر کے اندر کسی غیر کو نہیں آنے دیتی، تیرے مال کو بیجا خرچ نہیں کرتی، تو شوہر کا بھی پھر حق ہے کہ وہ عورت کے نان و نفقہ کو پورا کرے، اس کے لباس کا خیال رکھے، اس کے کھانے پینے، اس کے تمام اخراجات کو پورا کرے۔ میری عزیزہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اسلام، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے دے۔ میری عزیزہ، آج یہ جو میں نے آپ کے سامنے اہم پوائنٹ رکھے، اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام و مرتبہ تھا،
یہ عزیزہ بہت ہی اہم یہ پوائنٹ تھے عزیزہ. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام جو ہیں امت محمدیہ کو صحیح معنوں کے اندر اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے دے. وما علینا الا البلاغ المبین.